अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी के। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर खिदमात सर अंजाम दे। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पर आज हमने बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। आज का नाज़रीन हमारा मौजू होगा कि तहजीब और सकाफत क्या है, और उसके साथ साथ बात की जाएगी कि इन दोनों का आपस में जो बाहमी ताल्लुक है वो क्या है। नाज़रीन, जब हम तहजीब और सकाफत की बात करते हैं, हर मुआशरे की हर दौर में अलग जो है वो तहजीब हमें दिखाई देती है। अगर हम कदीम ज़माने की बात करते हैं, जब लोग गारों में रहा करते थे, पत्तों का उनका पहनावा होता था, वो भी उनकी सकाफत थी, वो भी उनकी एक तहजीब थी। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की याफ्ता होते गए, हमारी तहजीब के अंदर हमारे मुआशरे के जो तकाज़े हैं वो बदलते गए, और जिसकी वजह से हमारे जो रहने सहने के तौर तरीके, सलीके, हमारे तमाम मामलात ज़िंदगी भी हमें बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मुआशरे की कामयाबी के लिए, मज़ीद कामयाब होने के लिए उसकी तहजीब और सकाफत जो है वो कितनी ज़रूरी है कि उसको भी हम तरक्की के साथ साथ लेकर चलें, ताकि हम कामयाब भी हो सके, हम तहजीब को भी मद्देनज़र रखें, अपनी सकाफत को भी साथ साथ प्रमोट करें। नाज़रीन, हम जितने भी कामयाब हो, किसी भी मुल्क में जाकर हम जो है बसेरा कर लें, लेकिन हमारी जो पहचान है वो हमारी तहजीब, हमारी सकाफत ही रहेगी। तो आज के यूथ की हम बात करेंगे कि आज का नौजवान जो है वो अपनी तहजीब और सकाफत को कितना समझता है, कितना उसको और है, कितना वो अवेयर है अपनी तहजीब और सकाफत पे, और कितना उसको साथ लेकर चलता है, और क्या किरदार है तहजीब और सकाफत का हमारी ज़िंदगी में, कितनी अहमियत, कितनी वैल्यू है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और अगर जिन लोगों को शऊर नहीं है, अवेयर नहीं है, किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, किस तरह से अपने तहजीब और सकाफत को हम प्रमोट कर सकते हैं, आज इन तमाम अवामल पर रोशनी डाली जाएगी। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम नाज़रीन बात करते हैं कि जिस तरह से हम इस बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरह से नाज़रीन हमने अपने ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल दरपेश है, जो उतार चढ़ाव हमें दिखाई देता है, उसको डिस्कस करना है और उसके सलूशंस की जानिब बढ़ना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी कामयाब बना सकें, ज़िंदगी को भी खुशगवार बना सकें, और ज़िंदगी के इस खुशगवार मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ यकीनन हो सकते हैं। अब बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं, ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप जर्नलिस्ट हैं और कल्चर प्रमोट रहे हैं जी, तायरा बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आते भी रहते हैं, मुसन्नफ़ हैं आप जी, अकबर नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तायरा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, तहज़ीब और सकाफ़त क्या है और इस वक्त कैसे देख रही हैं आप? देखिए, तहज़ीब हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो सकाफ़त हमारा लिबास है या हम जो ओढ़ते हैं बस यही, लेकिन हमारी जो सकाफ़त है वो हमारा रहन सहन है। बिल्कुल, हमारे जो पुरानी रिवायात हैं, ये तहज़ीब जो हम पीछे से लेके आते हैं, वो हमारा कल्चर है। लेकिन हमारे पास ज़्यादातर यही होता है कि हम अपने लिबास को प्रमोट करते हैं कि ये
ہم دوسری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں جب تک یہ چیزیں آپس میں میل جول نہیں کھائیں گی اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اپنی پرانی روایات جو ہماری خوبصورت روایات ہیں, ہماری مہمان نوازی, ہمارے مل جل کے رہنا, یہ سب چیزیں جو ہماری روایات ہیں وہ ساری جب ہم ان کو لے کے نہیں چلیں گے تب تک ہم نہ اپنا کلچر پروموٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ کوئی بھی کلچر اگر کسی جدت کو, کسی نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. کئی قومیں ہیں جو ختم ہو گئی ہیں, تو ہم اگر یہ چیزیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو ہمارا بھی شاید یہی حال ہو. تو ایگزیکٹلی معاشرہ ناظرین زوال کا شکار تب ہوتا ہے, معاشرے میں بگاڑ تب آتا ہے جب وہ اپنی تہذیب سے, اپنی ثقافت سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں. اکبر صاحب آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, اس وقت دور حاضر کے اندر تہذیب و ثقافت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور دونوں کا جو باہمی تعلق ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, بیان کیجیے. جی سب سے پہلے جی ثقافت اور تہذیب کا تھوڑا سا فرق ہم بیان کرتے ہیں کہ ثقافت کیا ہے. ہمارا جو تہذیب و تمدن ہے, رہن سہن ہے, جس طریقے سے طاہرہ بلوچ صاحبہ نے بھی یہ بات کی, تو مجھے ایک میتھیو آرنلڈ کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ثقافت ایک شہد کے چھتے کی طرح ہے. اب وہ شہد ہے, وہ غذا بھی ہے, وہ شفا بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ جو موم ہے وہ اس سے موم بتی بنتی ہے, ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ثقافت میں بہت ساری چیزیں ہماری شامل ہیں. یہ ہماری وراثت سے بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اسلاف کی طرف, بزرگوں کی طرف سے ملتی ہیں, جس میں سماجیات بھی ہے, اخلاقیات بھی ہے, رہن سہن, لباس بھی ہے. پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ثقافت کا حصہ ہیں, جیسے کہ کچھ کھیل بھی اس میں کچھ علاقوں میں. اس کی تقسیم بھی پھر ایک قومی سطح کی ثقافت جو ایک ملک کی ثقافت کو بیان کرتی ہے, پھر ایک عوامی سطح کی ثقافت ہوتی ہے جو عوام کے مختلف جو ہے وہ رویوں کو اور ان کے جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, رسم و رواج ہوتے ہیں, ان کو وہ دکھا رہی ہوتی ہے. پھر ایک مقامی سطح کی ثقافت بھی اس میں شامل ہو رہی ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مختلف طرز پہ. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, برتن بھی اس میں شامل ہیں, اس میں کڑھائی سلائی کی چیزیں شامل ہیں, اجرک جیسے کی جاتی ہے, کچھ لوگ پگڑی کا استعمال کرتے ہیں. تو ثقافت تو یہ ہوگی. تہذیب کی جہاں تک بات ہے تو تہذیب اس سے مختلف ہے لیکن بہت جڑی ہوئی ہے ثقافت کے ساتھ. ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ ہماری تہذیب کہلاتی ہے. ہماری جو سماجی اقدار ہوتی ہیں, ہمارے جو رویے ہوتے ہیں, ہمارا بیہیویئر, سلوک, اور یہ ساری چیزیں تہذیب کا ایسا ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہماری اخلاقیات بھی اس میں, ہمارے اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا. ٹھیک ہے اکبر صاحب, ہماری تہذیب میں اور کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, چونکہ بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ناظرین. سرچ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ تہذیب و ثقافت کیا ہے معاشرے کے اندر, اور تہذیب و ثقافت کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے, کس طرح سے اس کی اہمیت اور کردار کو ہم واضح کر سکتے ہیں, اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی اکبر صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. تہذیب کیا ہے آپ وہ بیان فرما رہے تھے, کنٹینیو کیجیے. تو یہ جو طرز عمل ہوتا ہے ہماری احساس کا ایک جوہر ہوتا ہے جو ہماری تہذیب کا بیان کرتا ہے. جی, کہ ہمارا اگر ہم کسی سے ملتے ہیں, ہمارا گفتگو کا معیار کیا ہے, ہم کتنا اس کو مثبت حوالے سے لے رہے ہیں, کتنی ہماری زبان میں نیگیٹیوٹی پاتی ہے, تو یہ بھی تہذیب کا ایک حصہ ہے. پھر یہ کہ اگر میں نے یہ کپ پکڑا ہوا ہے تو یہ میں نے کس طریقے سے پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا میں بیٹھا ہوں تو میرے بیٹھنے کا انداز کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر پھر آپ کی جو ٹون ہے, آپ کا جو رویہ ہے, وہ بھی تہذیب, مطلب وہ بامقصد تخلیقات جتنی بھی ہیں وہ ہماری تہذیب کا حصہ ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم کیا ہیں. بالکل ایسے, بالکل.
اور ہماری تہذیب یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں فرق ہے، لیکن یہ بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اور معاشرے میں کسی بھی معاشرے کی پہچان جی کسی بھی دنیا کے کونے میں اگر ہو رہی ہے تو اس کی تہذیب و ثقافت سے ہی ہوگی، بالکل ایسے ہی. اور وہاں سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ معاشرہ کس معیار کا ہے. بالکل. اس میں درجہ بندی بھی ہے. بالکل بالکل. بہت رچ تہذیب بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بہت لو تہذیب کے علاقے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ ملا کے ملک کی یعنی قومی سطح کی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ ہے. اور پھر اس طریقے سے دنیا میں مختلف تہذیب و ثقافت کا جو ہے وہ ایک درجہ بندی کا ایک سلسلہ اس میں شامل ہے. ٹھیک. تو یہ اس کا ٹوٹل بیان ہے. ٹھیک. طاہرہ صاحبہ، تہذیب و ثقافت جو ہے ہمیں ہماری پہچان دیتی ہے، ہمیں ہماری زندگی کے تمام تر طور طریقے، ہم نے رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، مطلب پوری جو ہماری زندگی ہے اس کا نچوڑ ہے ہماری تہذیب و ثقافت، یعنی کہ ہماری تربیت سے منسلک کرتی ہے. اور آج کے دور میں اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا آج کے دور میں ہمیں وہ تہذیب، وہ ثقافت دکھائی دے رہی ہے؟ پچھلے بھی آپ کے کافی پروگرامز میں یہ بات کر چکی ہوں کہ دیکھیں آج زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ ساری چیزیں چھوڑتا جا رہا ہے. یہ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی. ٹھیک ہے، آپ اس پہ ایگری نہیں کر رہی؟ بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کچھ چھوڑ رہا ہے تو اس کے قصوروار ہم ہیں. بالکل ایسے کہ ہم نے انہیں کیا دیا ہے، کیا دیا ایگزیکٹلی، کیونکہ تربیت تو والدین دے رہے ہیں، وہاں سے یہ نہیں ہے کہ وہ اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم جو سینئرز ہیں ہم انہیں کیا دے رہے ہیں وہی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہم اگر اچھی چیزیں دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے پیار محبت یہ، لیکن اگر ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے مار دھاڑ، قتل و غارت گری، یہ سب ہے، تو ظاہر ہے وہی ہمارے نوجوان ایکسیپٹ کریں گے. میں سمجھتی ہوں ہمارا نوجوان اس حوالے سے بہت ہی سمجھدار ہے اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ اگر یہ چیزیں چھوڑے گا، اپنے کلچر کو چھوڑے گا، اپنی تہذیب کو چھوڑے گا تو اس کی وہ کہیں پہ بھی نہیں رہے گا. اس کی روٹ ختم ہو جائے گی. وہ کہیں پہ بھی نہیں رہ سکتا. وہ چاہے یہاں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اپنے تہذیب کے حوالے سے، اپنے کلچر کے حوالے سے ہی جانا جاتا ہے. اگر یہ چھوڑ کے وہ اس کو بالکل پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو یہ نہیں، اس کو یہ سب چیزیں لے کے آگے چلنا. لیکن یہ کہ اس کی جو اچھی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں جو ہمارا کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلاً عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھنا ہے، ان کو ایجوکیشن، یہ وہ کہا جاتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہماری عورت بہت ہی پاورفل رہی ہے، بالکل. اگر پیچھے بھی ہم دیکھیں، یا چھوٹی بچیوں سے ہی لے کے ہوتا ہے کہ ان کی ایجوکیشن نہیں کرنی، یہ ہمارے کلچر کا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بندی بنا کے رکھیں. بالکل نہ ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے، نہ ہی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہیں جو کلچر کے نام پہ ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. وہ ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. ہمارے نوجوان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کون سی اچھی چیزیں لے کے چلنی ہے اور کون سی صحیح اور غلط کی پہچان ضروری. بالکل. اور وہ ہمیں بھی کروانی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں ان پہ چھوڑ دینا. جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو کیا سو کیا، اب آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ظاہر ہے ان کو بتانا ہے. ایگزیکٹلی. راستہ تو بڑے ہی دکھاتے. اکبر صاحب، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی تربیت یقیناً والدین کرتے ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ کرتے ہیں. بچوں کو جو آپ سکھائیں گے، جیسی تربیت ہوگی وہی وہ آگے جا کے کریں گے اور وہی سیکھیں گے. تو یقیناً بڑوں کا اس میں بہت اہم رول ہے کہ وہ تہذیب اور ثقافت کو کس طرح سے بیان کریں اپنی آج کے نوجوان کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تہذیب و ثقافت کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر موجود ہے. ہمارے یہاں صرف روایات ہی نہیں ہیں، تہذیب و تمدن میں آپ کی ثقافت میں آپ کے مذہبی عقائد بھی شامل ہیں. ہمارے پاس ایک مذہب ہے، ایسے ہی اس میں بھی ہمیں بہت ساری انسانیت اور اصلاح کے بہت سارے درس ملتے ہیں، بہت سارے پہلو ملتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ الہامی کتابوں کو دیکھ لیں، آسمانی کتابوں کو دیکھ لیں، اس کی کسی بھی آیت کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس میں کہیں پہ بھی کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو نہیں ملتی. اس میں آپ کو فلاح کا رستہ ملتا ہے، اصلاح کا رستہ ملتا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہم پیچھے چلے جائیں ماضی میں بہت دور تک چلے جائیں، صحابہ کرام کی طرف چلے جائیں، پیغمبروں کی طرف چلے جائیں، تو ایک لائن آف ایکشن ہمارے پاس موجود ہے واضح طور پر.
مثبت راستہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، منفی راستہ موجود ہے، تو ہم بہت آسانی سے اس چیز کو منتقل کر سکتے ہیں اپنی آئندہ نسلوں میں. جو بھی مثبت چیزیں ہیں، اختلاف ہر چیز میں پایا جاتا ہے، اختلاف کے پہلوؤں کو دیکھا جائے تو تہذیب و ثقافت میں جس طریقے سے انہوں نے ابھی بات کی، ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ بن چکی ہیں، جیسے ونی کیسز ہوئے، جیسے کاروکاری کی رسمیں ہیں، اور چراغ کی ایک رسم ہے بلوچستان میں جس میں کوئلوں پہ وہ جلتوں پہ جھوٹ سچ نکالا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ظلم ہے، ملازمین بیچ دیے جاتے ہیں، ساری عمر وہ ملازمت کرتے رہتے ہیں، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت ظلم ہے. کچھ چیزیں ہماری ٹھیک بھی ہوئی ہیں این جی اوز کے تھرو، کچھ اور سماجی اور فلاحی تنظیموں کے ذریعے ٹھیک بھی ہوئیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ٹھیک کرنی باقی ہیں. جیسے تعلیم، جی مرد حاصل کرتے ہیں، لڑکوں کو زیادہ اچھی تعلیم دینی ہے کیونکہ وہ اسی وراثت کا حصہ ہیں، انہوں نے اسی گھر کو چلانا ہے. خواتین کا کیا ہے، ان کی شادی ہو جانے، انہوں نے گھر ہی سنبھالنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں جہاں پہ اختلاف کے پہلو موجود ہیں تو ہمیں اسے انحراف بھی تو کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اگینسٹ بھی جانا چاہیے. جو چیزیں ہمارے ثقافت کا حصہ نہیں ہیں، تو تعلیم و تربیت کی چونکہ آپ نے بات کی، تو اس حوالے سے ہمارے پاس واضح لائن آف ایکشن ہے. ہم بہت ساری چیزیں دوسری تہذیبوں سے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ زیادہ تر مغربی اور مشرقی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری مشرقی تہذیب یہ ہے اور باہر مغرب کی تہذیب یہ ہے. تو ہم اس میں سے لباس کو ہی چن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ دیکھیں کہ انہوں نے انسانیت کے معیار پہ کیا کام کیا ہے، انہوں نے کتنا انسان کو مطلب ہولڈ دا فالن. اگر ایک انسان گر رہا ہے، ہمارے معاشرے میں نشہ کرنے والوں سے نفرت کی جاتی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن وہاں پہ ایسے لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے، ان کی نفسیات کو بہتر کیا جاتا ہے، اس کو ایک معاشرے کا صحت مند انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اکبر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ معاشرے کے اندر جو رہنے والا فرد ہے، قوم کا ہر فرد ہے، یقیناً اس کو اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی بسر کرنے کا حق، اس کو تمام جو ضروریات زندگی ہے، جو سہولیات زندگی ہے وہ فراہم کی جائے. اس میں سب کی ذمہ داری، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن وقت سے جب تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا. ناظرین، سر سورہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تہذیب و ثقافت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کا کیا رول ہے، اور کس طرح سے ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، زندگی میں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جی اکبر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ایسٹ اور ویسٹ کے حوالے سے آپ بیان کر رہے تھے، کنٹینیو کیجیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو مغربی تہذیب میں بھی ہمیں اچھی نظر آتے ہیں. اب ہم ماڈرن ہونے کو صرف لباس کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں تو انسان کی جو زندگی ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اوریاں تھی. ان کو یہ تہذیب بھی نہیں تھی کہ ہم نے لباس پہننا ہے. بالکل. پھر آہستہ آہستہ اس میں سویلائزیشن آئی، اس نے پتوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کیا. بالکل. پھر وہ آہستہ آہستہ اس نے گھاس پھوس کا استعمال شروع کیا. اس نے یہ جو ہماری بلڈنگ ہے، کنسٹرکشن ہے، اس کی ابتدا ہوئی. اس میں انہوں نے وہ جھگیاں بنانی شروع کی، بستیاں آباد کرنی شروع. اس طریقے سے وہ معاشرہ آہستہ آہستہ. تو اگر ماڈرنزم اس چیز کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. تو ہمیں ماڈرنزم بہت ساری چیزوں میں چاہیے. ہمیں سائنس میں ترقی کرنی چاہیے، ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ثقافت کو رچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی عادات و اطوار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں میں، سماجی رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور جتنا ہم ان چیزوں کو ریچ کرتے جائیں گے، جتنی یہ انریچ ہوں گی، اتنا ہی ہمارا معاشرہ، ہمارے ثقافت اور ہماری تہذیب اس کے ساتھ پروان چڑھے گی اور ہم ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بہتری لا سکیں گے. بالکل. طاہرہ بلوچ صاحبہ، رویے ہمارے اچھے ہوں گے، احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہوگی تو یقیناً تبھی ہم اپنے معاشرے کو کامیابی کی جانب گامزن کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو احساس ذمہ داری ہمیں نہیں ہے، ہمارے لہجے بہت تلخ ہو چکے ہیں، اخلاق جو ہے وہ بہت ہی اسٹرک ہو چکے ہیں. مطلب ہماری جو زبان ہے جس کو مٹھاس کا نام
دیا جاتا ہے وہ بہت ہی کڑواہٹ کہ انفارچونیٹلی جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. تو کس طرح سے معاشرے کو کامیاب کریں گے جب اتنے سخت ایلیمنٹ پائے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر؟ دیکھیں ہماری وہی بات ہے کہ تربیت اور یہ ساری چیزیں جو ان میں کافی لیک آ چکا ہے کافی. اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آگے بڑھتے ہوئے پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں کلچر کی. جتنی تیزی سے ترقی یافتہ ہو رہے ہیں اتنی تیزی سے ہم رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. لیکن ہم جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ لباس اور یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہم بہت ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کر رہی ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ. ایک تو یہ کہ ہم ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے مختلف بیانیے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس پہ فتویٰ جاری ہو جاتی ہے, پھر سوسائٹی میں ہی ایک ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. تنقید بہت جلدی شروع کر دی جاتی ہے. تنقید بہت اچھی چیز ہے, تنقید, لیکن تنقید برائے تنقید نہیں. بالکل. آپ تنقید برائے اصلاح کریں, اصلاح کریں تو وہ آپ کی سوسائٹی کے لیے بھی اچھی ہے, اور ہمارے آگے جو ہماری نوجوان نسل جو جا رہی ہے اس کے لیے اس کو چوز کرنے میں آسانی ہوگی کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. لیکن ہمارا جو زیادہ تر جو ہے فوکس وہ اس پہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو مختلف گروپس ہیں, جو فوکل گروپس ہیں یا کچھ, ان میں ہی ٹکراؤ پیدا کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے جو پاورفل جو گروپس ہیں جو سوسائٹی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں پیچھے دھکیلنے میں, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا ہے وہ ہے ریاست کا بیانیہ. جب تک ریاست اپنا بیانیہ جاری نہیں کرتی کہ وہ کیا سمجھتی ہے سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہونا چاہیے, تب تک یہ ٹکراؤ جاری رہے گا, اور یہ بہت زیادہ نقصان کار ہے, نقصان دہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. بالکل ایسے. اور اس ٹکراؤ کے جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, اور اس میں مذہب, اس میں ہماری ریاست ہی سب سے بہتر کردار ادا کر سکتی ہے, وہ اپنا بیانیہ جاری کرے. صحیح. اکبر صاحب, ریاست کا بہت اہم کردار جس طرح طاہرہ صاحبہ نے اس میں پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈیویجولی کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست, ہمارے حکمرانوں کی بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے میں اپنے رول پلے کریں؟ بالکل جی, ہماری ریاست بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. دیکھیں, ثقافت اور تہذیب تو ہماری معاشرے کا ایک ماجرا بیان کر رہی ہے نا جی, اور وہ بتا رہی ہے کہ ہمارے زندگی کا ایک نمونہ کیا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کو بہتر کرنا, اس میں جو چیزیں کلیشنگ ہے, ٹکراؤ ہے, اس کو بہتر کرنا, یا جو چیزیں کمزور ہیں ان کو بہتر کرنا ریاست کا کام ہے. ٹھیک ہے. صحت مند معاشرے کے افراد کے اوپر بھی شہریت کے حساب سے, سویلائزیشن کے حساب ہمارے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, کیونکہ تہذیب اور جو ثقافت ہے اس میں ایک چیز تو شامل ہے نہیں, اس میں ہماری زندگی کا ہر شعبہ شامل ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اس پہ ہر شعبے کے اندر ہمارے لوگ کام کرتے ہیں, اور ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی جہاں پہ ضرورت ہے. اب اس کی ترقی کا جو معیار ہے وہ یقیناً ریاست ہی اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کر سکتی ہے اور اس پہ عمل درآمد کرا سکتی ہے. صحیح. جتنا وہ اس حوالے سے زیادہ مثبت کردار ادا کرے گی, جتنی زیادہ بہتری لا سکے گی, اور جتنی دیانتداری سے اپنی وہ ذمہ داری نبھا سکیں گے, تو ہمارا معاشرہ اتنی تیزی سے ترقی کرے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ٹرینڈ اوپر سے نیچے آتے ہیں. ایگزیکٹلی جی, وہ جب آپ ایک عام آدمی, ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے طرز معاشرت کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. کبھی کبھی بہتری بھی آتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف ادوار ہیں نا, یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے ثقافت کا چل رہا ہے, کچھ پیچھے سے آ رہی ہے, کچھ آگے سے نئی ڈیولپ ہو رہی ہے, کچھ مثبت چیزیں بھی آ رہی ہیں, کچھ منفی چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, یہ مختلف شعبے ہیں. تو اس میں جہاں پہ بحیثیت شہری ایک معاشرے کے افراد کے طور پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, جو جن کے پاس ساری طاقت ہے, اور مادی ترقی بھی ہے اس میں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, مادیت کی بھی اس دنیا میں بہت اہمیت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مادیت پسند نہیں ہونا چاہیے, لیکن ترقی تو اس میں ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اخلاقیات کی سطح پر, سماجی سطح پر, اچھا ہمارے ہاں عقائد کا ٹکراؤ پایا جاتا ہے, پھر اس پہ
पुरतशद्दद रवैये पैदा होते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, अब बहुत सारे पुरतशद्दद रवैये हमारे सकाफत का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत से दुनिया के दूसरे ममालिक, वो कभी हमें क्या कहा जाता है कि जी हम दहशतगर्द हैं, कभी क्या कहा जाता है। हाँ। तो ये सारे पुरतशद्दद रवैये किसी भी हवाले से, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हों, चाहे वो मजहबी हवाले से हों, तो हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है और हमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बेहतर और बेहतरीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हर इंसान ने इंडिविजुअली अपने रोल प्ले करने, अपने किरदार प्ले करने। मज़ीद भी आगे चल के अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि तहज़ीब व सकाफ़त क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर तहज़ीब व सकाफ़त का क्या किरदार है, क्या अहमियत है, क्या ज़िम्मेदारियाँ हम सब की उस पर आज इन डिटेल बात की जा रही है। और आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। ताहिरा बलोच साहिबा हमारे साथ हैं जी, अकबर न्याजी साहब हमारे साथ हैं, और हमारी तीसरी गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अब माहिर तालीम है प्रोफेसर डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहिबा, हमारे पहले सेगमेंट में मेहमानों से गुफ्तगू हो चुकी, तहज़ीब व सकाफ़त क्या है, हमारे ज़िंदगी में उसका क्या किरदार है, आपकी राय हम जानना चाहेंगे। आपके आज के दौर के अंदर स्पेशली तहज़ीब व सकाफ़त को किस तरह से देख रही हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। महविश हमारी तहज़ीब का, हमारे कल्चर का, हमारे इक़दार का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी फाउंडेशंस हैं। बेसिकली कल्चर हम किसको कहते हैं? कल्चर हमारी कोई भी सोच, हमारा तर्ज़ अमल, हमारा तर्ज़ फ़िक्र, हमारे रस्म व रिवाज जब एक इंसान से निकल कर एक मुआशरे की शक्ल अख्तियार करते हैं, जब शेयर्ड हो जाती हैं वो वैल्यूज़, तो उसको हम कल्चर का नाम दे देते हैं। और वो कल्चर जो है वो बेसिकली डिफ़ाइन करता है एक सोसाइटी को। और वो सोसाइटी पर फर्दर जो है वो डिफ़ाइन करेगी कि वो सिविलाइज्ड है या कितनी सिविलाइज्ड है, और वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो जो हमारा कल्चर है उसको समझना और उसकी केमिस्ट्री को देखना और उसके जो फाउंडेशंस बेसिकली कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि उससे जुड़ा आपका पूरा मुआशरा, आपके सारे इंस्टीट्यूशन, आपके फैमिली इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सारे आपकी इंडिविजुअल से लेकर आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी जो है वो बेस्ड करती है। बिल्कुल ऐसे। इसीलिए आपके कल्चर की क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, किस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी तरजीहात क्या हैं, आपके जज्बात का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई सेट फॉर्मेट हो। ठीक है। जब हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर में मटेरियल कल्चर भी है और आपका नॉन मटेरियल कल्चर भी है। मटेरियल कल्चर ये है कि जो आपके सामने नज़र आता है, आपका आर्किटेक्ट, आपके फूड, आपके प्रैक्टिसेस, आपके रस्म रिवाज। और जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो बेसिकली आपका एब्स्ट्रैक्ट कल्चर है। उसमें आपके वैल्यूज़ आती हैं, आपके एथिक्स आते हैं, आपके बिलीव्स, आपके मोरल वैल्यूज़, ये सारा आता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो मटेरियल कल्चर है जो सामने आपको मैनिफेस्ट नज़र आता है, वो बेसिकली बेस्ड कर रहा है आपके नॉन मटेरियल कल्चर के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका एनालिसिस करें कि आपका नॉन मटेरियल जो कल्चर है वो कहाँ से आ रहा है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप उसका एनालिसिस कर देते हैं तो आप एक कल्चर का बड़ा अच्छा सा एनालिसिस कर लेंगे कि ये कल्चर की डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जा रहा है, क्या वो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या डिस्ट्रक्टिव की तरफ जा रहा है। तो उसकी जो आपकी बेस फाउंडेशन है ना, वो नॉन मटेरियल डेवलपमेंट है। और नॉन मटेरियल डेवलपमेंट से जो है ना वो आपकी फर्दर जो है रोड मैप आएगा। हम इक़दार की बात करते हैं, इक़दार जो है वो आपका रोड मैप है। ऐसे कोई भी सोसाइटी किन चीज़ को, किन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, किसको इंटरनलाइज करती है या किसको जो है वो अपने सोसाइटी से एलिमिनेट करती है। बिल्कुल। तो जब तक आपकी इक़दार का जो बेस जो वो है वो आप जज नहीं करते, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के ऊपर आप एक प्रोडक्टिव और एक अच्छा कल्चर जो है वो उसकी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एक सिविलाइज्ड
قوم बिल्कुल, बनेगा, बिल्कुल। एक सिविलाइज्ड नेशन बनेगा. अगर हम कुरान की तरफ देखें तो आप देखें कुरान में जब एनालिसिस की बात आती है तो हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. और आप देखें हिस्ट्री में बहुत सारी सिविलाइजेशन की बात की गई है, कौम आद है, सुमूद है, और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर, उसकी बात की गई है. और उसकी बेसिस के ऊपर हमें बताया गया कि देखो इनका एनालिसिस करो और तुम्हें पता चलेगा कि एक सिविलाइज्ड नेशन क्या होती है, एक सिविलाइज्ड कौम क्या होती है, और व्हाई, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एट्रीब्यूट्स these nations are collapsed, उनका डाउनफॉल आया. बिल्कुल. जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे आप अपनी प्रेजेंट सोसाइटी को किस तरह से एक डायरेक्शन पे सेट कर सकते हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. क्योंकि हम एक देखें हाइब्रिड आपका कल्चर है, ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी आपकी, बहुत सारा मिक्सचर है, बहुत सारी मज़ाहिब का, बहुत सारे अकायद का, बहुत सारे वैल्यूज़ का, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम का, बड़ा एक मिक्स्ड किस्म का, हाइब्रिड किस्म का जो है ना आपके सामने एक चीज़ है. बिल्कुल. उसके अंदर से आप ये देखें कि हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर, बीइंग अ मुसलमान, बिल्कुल, कहाँ पे स्टैंड करता कहाँ है, एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. इस चीज़ को अगर समझने तो की, आप बिल्कुल. उस फ्लो में ही जाएं, उस हाइब्रिड कल्चर के फ्लो में जाएं, बगैर देखें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बगैर इसको नोटिस किए कि आपका जो है रोड मैप क्या है, तो आपकी सोसाइटी कभी भी एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो उसके ऊपर खड़ी नहीं हो सकती. बिल्कुल ऐसे ही. उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत वीक होंगी और किसी भी वक्त वो कोलैप्स कर जाएगी. एग्जैक्टली. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी पहले रूट्स को हम स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद ही मुआशरा हमारा तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है. ताहिरा साहब, आपकी जानिब आते हैं, एक इंसानी शख्सियत को बनाने में, निखारने में, उसको कामयाब करने के अंदर यकीनन तहज़ीब व सकाफ़त का बहुत ही अहम रोल है. तो ये इंसानी शख्सियत को किस तरह से निखारा जाए, किस तरह से बावर करवाया जाए कि आप जितने भी तरक्की याफ्ता हो जाए, जितने भी आला तालीम याफ्ता हो जाए, आपकी तहजीब, आपकी सकाफत ये हमेशा आपके साथ साथ रहेगी. बिल्कुल. लेकिन ये भी है कि इनफरादी तौर पे आप कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे मैं ये कहूँ कि मैं अपना किरदार अदा कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इज्तिमाई तौर पे क्या कर रही हूँ, हाँ, बेसिक ये चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है. ठीक है. तो हमें जो मतलब जो कमी हो गई है ना, वो ये सोचने की हो गई है कि हम इज्तिमाई तौर पे हम क्या कर रहे हैं. ठीक है. जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना, हम जुड़ेंगे नहीं लोगों से. अपनी सोसाइटी में अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार मिलजुल के अदा नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं, चाहे हम कहीं पे भी पहुंच जाएं, हम कुछ भी नहीं. और तब तक हमारा ना तो हमारी सोसाइटी डेवलप हो सकती है, ना हम आगे बढ़ सकते हैं. हम सिर्फ नाम के और बल्कि पीछे चल जाएंगे बजाय आगे बढ़ने के. और हम जो अपनी अच्छी रवायात को छोड़ते हुए, प्यार मोहब्बत ये सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. एग्जैक्टली. इसलिए बेसिक यही है कि आप इज्तिमाई तौर पे अपने कैरेक्टर के बारे में सोचें, क्योंकि इनफरादी तौर पे आप कितने भी अच्छे हो जाएं, आपका कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन आप इज्तिमाई तौर पे अगर कुछ नहीं है, अपने लोगों के साथ जुड़ के कुछ करने के लिए नहीं सोचते, या अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर सकते, तब तक आप कुछ भी नहीं है. और आप ना अपने कल्चर को आप बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ अपना आप कोई भी लिबास पहन कर कहीं चले जाएं. ये जैसे मैं अगर अजरक पहन के कहीं भी चली जाऊं, मुझे मेरी अपनी सिंधी होने का, लेकिन जब तक मैं अपनी ज़बान लेकर नहीं चलती, बिल्कुल, अपना वो जो हमारे जो इक़दार हैं अच्छे, जो हमारे रवैये हैं वो लेकर नहीं चलती, तब तक मैं कहीं पे भी मेरी पहचान का होना बिल्कुल मेरी पहचान वो नहीं बनेगी जो मैं भले मैं अपने ड्रेस में, भले मैं कुछ भी अपने सोसाइटी को, लेकिन जब तक मैं अपने वो इक़दार रिवायत लेकर साथ में चलूँगी, मैं कहीं पे भी नहीं होंगी. और वो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं. एग्जैक्टली. अपनी तहजीब और सकाफत, अपनी रवायात को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर बेशुमार मसाइल हमें दरपेश उनका सामना करना पड़े. तो यकीनन नाज़रीन, उन मसाइल के सलूशन की जानिब हम बढ़ेंगे, उनके सलूशन निकालेंगे, किस तरह से हमने कामयाबी हासिल करनी है और किस तरह से तहजीब और सकाफत को हमने साथ देकर चलना है, ताकि अपने साथ साथ मुआशरे को भी हम तरक्की याफ्ता बना सकें. इस पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का देखते रहें. सवेरा.
नाज़रीन, सर्च एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि तहज़ीब व सकाफ़त क्या है, उसकी पहचान कैसे की जाए, इनका आपस में बाहमी ताल्लुक़ क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, क्या किरदार है इसका, उस पर गुफ्तगू की जा रही है। अकबर साहब, आपकी जानिब आते हैं। यकीनन जब हम तहज़ीब और सकाफ़त को अपने ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, इनफरादी लिहाज से, इज्तिमाही लिहाज से जब अपने रोल प्ले नहीं करेंगे, तो यकीनन ना ख़ुद को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, ना मुआशरे को, ना मुल्क को। टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, इस वक्त दौर हाज़िर में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो हमारी तहज़ीब और सकाफ़त के ऊपर टेक्नोलॉजी ने कैसे और कौन से असरात मरतब किए हैं, ज़रा बयान कीजिए। जी, टेक्नोलॉजी की मैं साहब जहाँ तक बात की जाए तो इसके बहुत ज़्यादा असरात हमारे माशरे पर मुरतब हुए हैं। ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया ने और इस तरह के दूसरे मीडियम्स ने बहुत सी तहज़ीबों को एक दूसरे के करीब लाया, उनको देखने का मौका मिला है। पहले अगर माजी में हम जाएं तो हमें नज़र आता था कि हमें नहीं पता था कि किसी मुल्क की तहज़ीब कैसी है, यूरोप की तहज़ीब कैसे, मुख्तलिफ आज़मों की तहज़ीब किस तरह की थी जी। लेकिन अब तो ये जैसे फेसबुक है या टिकटॉक है या व्हाट्सएप और बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि दूसरे मुआशरों की तहज़ीबें क्या हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी अडॉप्ट की हैं। लेकिन जहाँ तक अब टिकटॉक की बात की जाए या कुछ ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी अडॉप्ट कर ली हैं जो कि हमारी तहज़ीब और हमारी सकाफ़त का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ऐसे, बल्कि उसकी उनकी ममानियत है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम वो गैर अखलाकी हरकत भी वहाँ पे कर रहे हैं और जो मैं ये नहीं समझता, ठीक है आर्ट्स और इस तरह की चीज़ें हमारे सकाफ़त का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रहन सहन या आर्ट भी है, फ़नून लतीफ़ा भी हमारी सकाफ़त और तहज़ीब का हिस्सा है। और जैसे पहले भी मैंने कहा कि जो म्यारी तख्लीक़ात हैं, जो तस्वुरात हैं किसी भी सकाफ़त के, वो उसकी तहज़ीब और सकाफ़त को बयान करते हैं। अगर हम गैर म्यारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं जो इखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर, अच्छा कवानीन के हिसाब से, ठीक है, हम हर माशरे और सकाफ़त के कुछ कवानीन भी होते हैं और हम अपने कवानीन से भी कुछ इनहराफ करें, हम अपने अखलाकी इक़दार से भी कहीं ना कहीं पे इनहराफ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हमने अडॉप्ट की हैं लेकिन उसके साथ नेगेटिव चीज़ें भी हम अडॉप्ट करें। तो ये टेक्नोलॉजी का असर है, मुख्तलिफ मीडियम्स का असर है और उसके असरात हमारे माशरे पे मरतब हुए हैं। तो हमें बहसीयत मिनहासल कौम मतलब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे जो इस वक्त हमारे बाद आने वाली नस्ल है वो कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर रही है कि जिसमें बहुत अच्छे भी हैं, बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत अच्छी तरबियत भी है बहुत सारे लोगों की, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको तबाही की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो उनको सोचने की तबाही से निकालना यकीनन हम सब की ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आते हैं। हमारा जो पेशतर तबका है यकीनन वो यूथ पर है, तो हमारे यूथ को एक ट्रैक दिखाना, एक सीधा रास्ता दिखाना, सही और गलत में पहचान करवाना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। वालिदैन के बाद जो हमारे टीचर्स हैं, जहाँ वो तालीम हासिल करते हैं, जहाँ वो उनकी करैक्टर बिल्डिंग की जाती है, उनको रहने सहने के तौर तरीके, मुआशरे में कैसे सर्वाइव करना वो सिखाए जाते हैं। तो यकीनन सही और गलत की पहचान जो है वो हमारे वालिदैन और हमारे टीचर्स को उसमें बहुत अहम रोल है। जी देखिए, कल्चर की अगर मैं बात करूँ, कल्चर आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ठीक है, ये एक दफ़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाए, आपकी सोसाइटी का पार्ट बन जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ आपकी सोच, फिक्र, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि कैसा कल्चर, किस नेचर का कल्चर, किस नौयत का कल्चर आप अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली कल्चर कैसे ट्रांसफ़र होता है? कल्चरल ट्रांसफ़र होता है आपकी सोशलाइजेशन से और आपकी तरबियत से। बिल्कुल। और सोशलाइजेशन कौन करता है? सोशलाइजेशन आपके इंस्टीट्यूशंस करते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन करते हैं? आपके फैमिली इंस्टीट्यूशन, आपके रिलीजियस जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, आपका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे इंस्टीट्यूशन आपकी जो है वो उस कल्चर को आगे प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि क्या
آج ہمارے فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر وہ ویلیوز، وہ نارمز، وہ ہمارا جو نان میٹیریل کلچر ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ یوتھ کے اندر، اپنی نیشن کے اندر وہ کلچر ٹرانسفر کرے، یا وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے بس ایک چیز کو، ایک ٹرینڈ کو بس فالو کیے جا رہے ہیں، اینڈ وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا آپ کے سوچ کے اوپر، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، آپ کی پیس کے اوپر، آپ کی سیلف کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. آپ جسٹ اس لیے فالو کریں کہ دیٹس اے پارٹ آف دا ٹرینڈ، دیٹس پارٹ آف دا فیشن، دیٹس اے پارٹ آف دا سوسائٹی، وداؤٹ نوئنگ واٹ از دی ورتھ آف دس پریکٹس. دیٹس ویری امپورٹنٹ. انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اس لیے پیدا کیا، آپ کے پاس سوچ کی، فکر کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے، عقل ہے آپ کے پاس، روح ہے آپ کے پاس، سمجھنے والا دل ہے آپ کے پاس، اتنی اسٹرانگ فیکلٹیز ہیں. آپ ایک آٹو موڈ کے اوپر نہیں چل سکتے ایسے کہ آپ کو جو دیا جائے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل آپ اس کو بس پریکٹس کرتے جائیں گے. اگر آپ ایسے کرتے جائیں گے تو پھر آپ جسٹ ویری سمپل سوشل اینیمل ہیں. آپ نے جو ہے وہ اپنی تربیت اس لیول کے اوپر نہیں کی ہے، تو آپ نے ایک آٹو موڈ کے اوپر نہیں چلنا. آپ نے ہر چیز کا، ہر سوچ کا، ہر فکر کا، ہر طرز عمل کا، ہر رسم و رواج کا انالیسس کرنا ہے کہ بھائی یہ جو ٹرانسفر ہوا ہے یہ چلو پاسٹ میں ہم کرتے آئے ہیں، آپ کی سوسائٹی نے آپ کو ٹرانسفر کیا ہے، یا کہیں سے ویسٹ سے امپورٹ ہو رہا ہے، یا کہیں سے میڈیا سے امپورٹ ہو رہا ہے، آپ اس کا امپیکٹ آگے کیا ہوگا. ایسے ایوری سنگل پرسن جو ہے اس کو رسپانسبلٹی لینی ہے کہ دیکھو اگر میں نے کسی ایک پریکٹس کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کر دیا نا اور وہ آپ کے کلچر کا پارٹ بن گیا، تو اس کا میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گا، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو خیال ہے مہوش، خیال کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ مادے کو بدل دیتی ہے، مادے کو بدل دیتی ہے. جو آپ کی ریالٹی آپ کی خیال کی قوت سے بنتی ہے، اور آپ کا خیال پیچھے کہاں سے جو ہے وہ بن رہا ہے، آپ کے کلچر سے، آپ کے ویلیو سے، آپ کے اقدار سے. تو جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں، اور ان سارے انسٹیٹیوشنز اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ آپ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل نہیں دے سکتے. اسلام آپ کو کامل معاشرے کا ایک کانسیپٹ دیتا ہے، اجتماعیت کا کانسیپٹ دیتا ہے، انڈیویجویلٹی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آئسولیشن میں رہو، وہ کہتا ہے کہ آپ کی غمی خوشی میں آپ نے شیئر کرنا ہے، غمی خوشی میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سوشل لیول کے اوپر، انڈیویجول لیول کے اوپر، ایٹ ایوری لیول وہ شیئرنگ کا کانسیپٹ آپ کو دے رہا ہے. تو جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے، اس کی ورتھ کو نہیں سمجھیں گے کہ شیئرنگ کی بیسکلی ورتھ کیا ہے. آج کے معاشرے کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ آپ اجتماعیت سے دور جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ ٹیکنالوجی کا بہت امپورٹنٹ جو ہے رول ہے لرننگ میں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کہیں آپ کو آئسولیشن میں تو نہیں لے کے جا رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے آپ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنے زیادہ انوالوڈ ہیں کہ یو نیور نو کہ دا پرسن ہو از سٹنگ ود می اس کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یا اس کو ایک دوسرے کی ضرورت ہو. اسلام آپ کو یہ جو ہے نا پیراڈائم دیتا ہے، اسلام ہمیں تمام بالکل بہت ہی خوبصورت طریقے سے زندگی بسر کرنے کے ہمیں درس دیتا ہے. تو یقیناً جہاں ہم دنیاوی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیمات کو بھی پڑھا جائے تاکہ آج جو تہذیب و ثقافت کی ہم بات کریں، جو اس میں اتار چڑھاؤ، جو پرابلم درپیش ہے، جن کے ہم سلوشنز نکال رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں ہمیں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقت جاتا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ بیک. ناظرین سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ تہذیب و ثقافت کیا ہے اور معاشرے کے اندر تہذیب و ثقافت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے، ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. دراصل وہ آپ کی جانب آتے ہیں ٹیکنالوجی کی. ہم نے بات کی میڈیا کا کیا کردار ہے، ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے ہماری تہذیب و ثقافت کے اندر، اور کون سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. دیکھیں ہر چیز کے منفی پہلو بھی ہوتے ہیں اور مثبت بھی ہوتے ہیں.
اب یہ تو ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ہم بس منفی پہلو ہی دے رہے ہیں. تو میڈیا کا بہت اچھا کردار بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ورسٹ کردار بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ ثقافت کے حوالے سے اگر میں کہوں گی تو بہت اچھا کردار رہا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ جو ثقافتی جو کلچر ڈے منانے والا جو سٹارٹ ہوا یہ میڈیا کی طرف سے ہی ہوا. صحیح. میڈیا نے یہ لیا. اور پہلے جیسے میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں تو ہم نے سندھ میں یہ کلچر ڈے سٹارٹ کیا. لیکن اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ بلوچستان میں پنجاب میں ہر جگہ اپنا کلچر ڈے. لیکن یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس ٹھیک ہے اپنے ڈریس پہن کے, لیکن یہ چیز آگے بڑھے گی. صرف یہ اپنی ڈریس اور وہاں تک بلکہ یہ میوزک کے ساتھ بھی اب جڑ رہی ہے. میوزک اپنا میوزک آگے, اور پھر خاص طور پہ زبان کے حوالے سے, کیونکہ جب تک میں اپنی زبان کو اپنی لینگویج کو آگے نہیں بڑھاتی میں آگے نہیں جا سکتی. ایگزیکٹلی. تو اب ہماری جو دوسری ثقافت کو پروموٹ کرنا یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جی دوسری جو ہماری قوم ہے ان میں بھی یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ جو ماں بولی ہے, ٹھیک ہے, جو ہماری مدر لینگویج ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے کلچر کو بالکل ہی ختم کر دیں گے. بالکل ایسے. تو اب یہ کنسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہوا ہے اور اس پہ زیادہ ڈسکشن ہو رہے ہیں, بہت سارے پروگرامس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پورے سال میں یہ میلے ہوتے ہیں مدر لینگویج کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جڑیں گی تو بیٹر چیز آئے گی. اور اس میں میڈیا نے بہت ہی اچھا کردار کیا, خاص طور پہ لوگوں تک یہ چیز پہنچانا. بالکل. پہلے تو ظاہر ہے آپ روٹس تک ہر جگہ یہ چیز نہیں پہنچا سکتے, لیکن آپ دیکھیں اب اگر اور کچھ نہیں تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے. ایگزیکٹلی. اور موبائل پہ آپ ایک بٹن دبانے سے پوری دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بس جو منفی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہوتی جائیں گی. بالکل ایسے. یہ ہم ڈرتے ہیں. جیسے اس دن میں ایک سینٹنس پڑھ رہی تھی کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اسلام تمہاری حفاظت کرے گا, لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. تو یہ جو ہمیں کانسیپٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے مذہب کو ختم کر دیں گی, تمہاری جو ریلیجس جو تمہاری حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. لوگوں کو ایسے کر کے آپ ان چیزوں سے ڈرا رہے ہیں, تو اس جو ماڈرنائزیشن ہے اس سے ڈرا رہے ہیں, جو نئی چیزیں اڈاپٹ کرنے سے ڈرا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کو ٹکراؤ میں لا کے یا دوسری چیزوں کو ٹکراؤ میں لا کے آپ, بلکہ یہ چیزیں ایسا سے جو غلط چیزیں وہ ڈیلیٹ ہوتی جائیں گی. اور اس سے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ہم یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں تو. یقیناً. جی اکبر صاحب, ٹائم شارٹ ہے, آپ سے آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے شعور بیدار کیا جائے, لوگوں کو باور کروایا جائے کہ پہچان ہماری تہذیب اور ثقافت ہی ہے. جی بالکل. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی ثقافت اور تہذیب کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنی جو مرضی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے جو ہمیں پسند ہے, جس میں ہم کمفرٹیبل ہیں. جی. لیکن دوسروں کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ اب تعصب ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے. زبان کے حوالے سے بھی یہ بات, زبان کے حوالے سے تعصب پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے رسم و رواج کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے تعصب پایا جاتا ہے. تو ہم دوسروں کو سپیس نہیں دیتے. پھر یہ کہ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, بہت اچھے شاعر تھے, محمود احمد. ان کا ایک شعر تھا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ نسب کو, میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ نسب کو, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. بالکل. تو جب ہم اپنی عادات و اطوار میں, اپنے رویوں میں, اپنے کسی بھی طرز عمل کے تحت, تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب تک ہم تبدیلی نہیں لائیں گے, اپنا احتساب نہیں کریں گے, اپنے کردار اخلاق کے حوالے سے, حیاتیات, بشریات, نفسیات, یہ تین چیزیں مل کر ثقافت کو پروموٹ کرتی ہیں, تہذیب کو پروموٹ کرتی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سر سید احمد خان نے یہ بات کی. پھر ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ مظاہر کا نام ثقافت اور تہذیب ہے.
یعنی آپ کتنا اچھا مظاہرہ کر سکتے ہیں جی اخلاق کے حساب سے، ہاں سماجیات کے حساب بالکل، سے، بالکل۔ اقدار کے حساب سے، کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی رویے میں۔ ہاں اور پھر کرٹسی، جس طریقے سے یہ ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہم نے کرٹسی کرنا چھوڑ دیا ہے، ایسے ہم بورڈم کا شکار ہو رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ کے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ بالکل پھر دوسرا ہمارے اندر ججمنٹ پائی جاتی ہے۔ مجھے وہ مدر ٹریسا کا ایک کال یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اف یو اسٹارٹ ٹو جج دا پیپل یو ول ہیو نو ٹائم ٹو لو دیم۔ جب ہم لوگوں کو اندازے لگانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں نیگیٹو چیزیں نظر آتی ہیں اور پھر ہم اس نیگیٹو ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم ان سے پیار نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو یہ پھر ایک اور چیز کہ یہ مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات کہ سم ٹائمز واک alone جی you will meet your soul۔ ٹھیک ہے، جب ہم اکیلے، ایک تو ہے نا کہ وہ سماجی تنہائی کا آپ شکار ہو جائیں، وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کسی پارک میں جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، اکیلے چلتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری پوری زندگی کی فلم چل جاتی ہے، بالکل پوری زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو ہمیں وہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں پہ غلط کیا ہے، بالکل کہاں پہ صحیح ٹھیک اور کیا غلط ہے، میں فیصلہ کرنے کی ہمیں اس اور وقت اپنی ضرورت ہے۔ سوچ کو مثبت کریں اور اچھے ڈیسیجن لینے اور بر وقت لیں۔ یقیناً بر وقت اور اچھے ڈیسیجن کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے ہمارے اندر تہذیب و ثقافت کا جو ایک کلچر ہے جس کا فقدان دکھائی دے رہا ہے تو اس کو پروان چڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن کیسے؟ مہوش، کلچر میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے مینیفیسٹ کلچر اور ایک ہے آئیڈیل کلچر۔ مینیفیسٹ کلچر وہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے سوسائٹی کے اندر انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو چکا ہے، لیکن آئیڈیل کلچر وہ ہے جو جس کو ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، انالیسس نہیں کیا، لیکن دیٹ ہیو ٹو بی اے پارٹ آف یور کلچر، دیٹ شوڈ بی اے پارٹ آف یور کلچر۔ ہمارا پرابلم اس وقت اس سوسائٹی کا، ہماری یوتھ کا، ہماری جتنے بھی میں کہوں گی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس آئیڈیل کو ٹچ ہی نہیں کر رہے۔ بالکل، ہم تو صرف جو امپورٹ ہو رہی ہے چیز کہیں سے بھی آ رہی ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل ہم اس کو اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اس سوسائٹی کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس وقت آئیڈیل کلچر کو سامنے لے کر کے آنا ہے کہ آئیڈیل کلچر کیا ہوتا ہے، بالکل، جس کو قرآن کہتا ہے کہ کامل معاشرہ، اس کو جو ہے وہ ہمارے سارے انسٹیٹیوشن، چاہے وہ فیملی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، وہ سامنے لے کر کے آئیں، اس کا انالیسس کریں، اس کو اپنا فارمیٹ بنائیں، اس کا اپنا اسٹینڈرڈ بنائیں، تاکہ آپ کا جو مینیفیسٹ کلچر ہے وہ اس آئیڈیل کلچر کے اوپر جو ہے وہ بیس اسی سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے۔ معزز مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً ناظرین جب ہم تہذیب و ثقافت کی بات کرتے ہیں، ہر معاشرے کی ڈفرینٹ تہذیب و ثقافت ہے، لیکن جب تک آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اپنی کسی بھی شعبہ زندگی کے اندر، اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہچان کا ساتھ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تہذیب اور ثقافت دونوں ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے آج کی یوتھ کے لیے، ہر معاملات زندگی میں، ہر شعبہ زندگی میں یہ ہمیں کامیاب بنائیں گی۔ اس پر یقیناً گہرے غور و فکر کی ہمیں ضرورت ہے، ہم سب آپ سب کو اس پہ سوچنا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔